अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग विद काज़मी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ुहैब काज़मी। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर मुदस्सर अलवी जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान में जो वफाकी बजट पेश किया गया है, क्या आया इससे आवाम को रिलीफ मिलेगा और क्या इस बजट जो पेश किया गया है इसमें जो ताजर बरादरी है उसके लिए किस हद तक जो है वो रिलीफ फ्राहम किया गया है और अपोजिशन रहनुमा अपोजिशन जमातें जो हैं उनका इस टैक्स को लेकर जो है वो क्या तासुरात हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा पाकिस्तान में जो जब भी टैक्स या जब भी वफाकी बजट पेश किया जाता है तो गरीब आवाम जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत जो हैं वो वफाकी बजट से होती हैं कि जब महंगाई में ख़ास तौर पर जो है वो कमी वाक़या होगी और बजट में जो अशाए खुर्द व नोश हैं उनकी कीमतों में कमी वाक़या होगी और इसके साथ साथ जो टैक्स की शरह है ख़ास तौर पर तनख्वाहदार तबका जो है काफ़ी हद तक जो है उनको भी जो रिलीफ की बातें जो रिलीफ की उम्मीद होती है। इस टैक्स में जो बजट पेश किया गया है इसमें किस हद तक टैक्सेस जो हैं वो लगाए गए और किस किस पर लगाया गया और क्या इससे रिलीफ जो है वो हमारे मिडिल क्लास या जो गरीब आवाम है उसको किन किन अशिया पर रिलीफ मिलेगा और कौन कौन सी अशिया जो है वो महंगी होंगी, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, ये जो हालिया बजट पेश किया गया है आपको लगता है कि ये एक आवाम दोस्त बजट है और इससे आवाम को रिलीफ जो है वो मिलेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, नाज़रीन को भी खुशामदीद कहेंगे। सर बजट का जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बजट को आवाम से उसका ताल्लुक़ हो तो मेरे ख्याल में नहीं है। मैं उसकी दो तीन वजह बता देता हूँ। सबसे पहले तो IMF के हवाले से बहुत सारे जो मंदरजात हैं वो IMF की फरमाइश के ऊपर वो पूरे किए गए और ये कहा गया कि हमारी मजबूरियाँ हैं, यानी ये मजबूरियाँ हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो मजबूरियाँ ख़त्म नहीं होती। एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं बजट को नहीं इस तरह से मानता कि वो डायरेक्टली जो है वो इस वक्त आवाम पे असरअंदाज होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो मेन फैक्टर हैं बिजली और पेट्रोल उसके आप हफ्तावारी या जब दिल करता है आप बढ़ा लेते हैं या कम कर लेते हैं। तो मुझे बताएं किस चीज़ का बजट है? ये एक सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एक एविडेंस प्रोड्यूस किया जाता है कि हाँ जी हमने पार्लियामेंट से ऐवान बाला से जो हमने पास करवा लिया बजट तो ये बजट हो गया। मुझे ये बताएं कि इसमें कोई ऐसी एक आइटम बता दें कि जिसमें गरीब आदमी को कोई रिलीफ मिला हो। तनख्वाहदार तबके को जो है वो आपने टैक्स नेट में ले आए हैं, आप जो है छोटे दुकानदार को टैक्स नेट में ले आए हैं, बेशक कर लें, लेकिन FBR का जो पिछला बजट था 14 ट्रिलियन का वो पूरा नहीं हुआ तो उसको 14 से उठा के 15 जो है वो ट्रिलियन कर दिया गया। मुझे बताएं कि जो टैक्स चोर हैं या जो टैक्स देते नहीं है, टैक्स नागान है, जो बिजनेस करते हैं उनके ऊपर शिकंजा नहीं है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में खासतौर पर लेवी हो या टेलीकॉम सेक्टर हो उसके जरिए टैक्स वसूल करने की कोशिश की जाती है, तो ये आवाम के ऊपर डायरेक्ट डाका है। लेकिन बात देखें डॉक्टर साहब, जब भी वफाकी बजट पेश किया जाता है तो FPPCI और चैम्बर में जो है उसकी स्क्रीनिंग होती है जी। कल मैंने FPPCI की जो स्क्रीनिंग देखी बजट पेश करने के फौरन बाद उनके चेयरमैन की जानब से बकायदा तौर पर शुरुआत में ही उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मुबारकबाद पेश की और काफी खातिर खास मैं उसकी एक रीजन देता हूं। उसमें जो मेजॉरिटी लोग हैं वो एक्सपोर्टर्स हैं, ठीक है, और एक्सपोर्टर्स को दबा कर रिलीफ दिया गया, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आम आदमी की जिंदगी पे कितना फर्क पड़ रहा है। ये अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो पाकिस्तान को फायदा होगा, वो फायदा होगा, फॉरेन एक्सचेंज का आप बेहतर आएगा, ये बात एक हद तक ठीक है। लेकिन मैं आपने पूछा अवाम को रिलीफ, मैं वो अवाम मैं ख्वास की बात नहीं कर रहा। ख्वास को तो कैपेसिटी पेमेंट हो रही है, जो 6000 अरब रुपए का जो कैपेसिटी पेमेंट में सर्कुलर डेथ है वो किसको जा रहा है कैपेसिटी पेमेंट? आपने पीछे सुना होगा कि जाग में 50 जो मेगावाट का प्रोजेक्ट है उसको 10 करोड़ माना दिया जा रहा है कैपेसिटी पेमेंट की सूरत में। तो फिर ये चीजें खवास की तरफ तो ज्यादा है, आवाम की तरफ तवज्जो नहीं। मेरा आपसे ये कहने का मकसद है डॉक्टर साहब, ये खास तौर पे जो हमारा तनख्वाहदार तबका है, तनख्वाहदार तबके की भी तनख्वाहों में इजाफा किया गया, 7% इजाफा भी किया गया और उन पर जो टैक्स लागू किए गए थे उन पर भी 2 से 5% तक की कमी जो है वो की गई है, जो काफी खुशाइन बात है खासतौर पर तनख्वाहदार तबके के लिए जो इस बात पर सरापा एहतजाज थे कि हम पर काफी ज्यादा टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाते हैं। इस पर आप क्या कहें? अच्छा, मैं अब आपको एक बताता हूँ। एक इदारा है जी, इदारा जो शुमारियात जिसको कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान, उसके मुताबिक जो महंगाई की शरह पिछली जो साल रही है वो 7 से 8% रही है, जबकि ऐसा आप भी जानते हैं कि फैक्चुअली ऐसी बात नहीं है। और जो अब इस वक्त प्रेडिक्शन की जा रही है वो 11 से 12
جو ہے پرسنٹ انفلیشن کی بات کی جا رہی ہے، تو یہ 7 سے 8% جو آپ نے اضافہ کیا گیا سرکاری ملازمین یا پینشن کی، تو سرکاری ملازمین ہیں کتنے ہیں؟ 25 کروڑ۔ اچھا یہ بھی سروے آف پاکستان میں یہ بھی انکشاف ہوئے کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہو گئی ہے اس وقت، 24 نہیں ہے، اب 25 کروڑ ہو گئی ہے، تو ہمارے وسائل کی جو ڈویژن ہوگی وہ اس کے اکارڈنگ ہوگی، تو ہم مزید جو فیکس آمدنی ہے ہمیں اس پہ 1 کروڑ میں مزید اس پہ اضافہ ہو گیا، ہماری ڈویژن جو ہے وہ چینج ہو گئی اب۔ اچھا اس کے ساتھ حکومت کی جانب سے نہ صرف یہاں پر جو ہے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ طور پہ جو ہمارے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کے لیے جو تاجر برادری ہے اس کے لیے بھی ایک اسکیم متعارف کروائی گئی آج سے کچھ دنوں قبل جو ہے وہ وفاقی جو ہمارے بلال اظہر کیانی جو ہے ان کی جانب سے پریس کانفرنس میں وہ اسکیم کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا گیا، جس میں 20 کروڑ روپے تک کی آمدن کے جو لوگ ہیں ان کو ایک فکس اماؤنٹ جو ہے وہ بتائی گئی کہ یہ فکس اماؤنٹ جو ہے وہ ٹیکس پے کریں، اور اس سے کافی زیادہ جو ٹیکس نیٹ ہے اس کو ہدف کو جو ہے وہ پورا کرنے میں کافی زیادہ ٹھیک ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے پہلے ایف بی آر کا ٹارگٹ پورا ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہوگا، کیونکہ جو دکاندار ہیں وہ بھی بڑے سیانے ماشاءاللہ۔ اچھا اس میں ایک فیکٹر بتاتا ہوں، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہمارا سب سے بڑا جو اس وقت پاکستان کا کوئی معاشی طور پر کوئی المیہ ہے، تو ہم اس وقت جو کیش لیس اکانومی کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم جو ہے اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ پرابلم یہاں پہ ہے کہ جو پراپرٹی والا ہے، جو گاڑیوں کا بزنس کرتا ہے، جو جیولر ہے، یا جو بڑے بڑے جو مافیاز ہیں، جو گندم مافیا یا چینی مافیا ہے، یہ تو آپ بینکوں کی طرف جو ہے وہ جانے کا کبھی سوچتے نہیں ہیں، وہ کیش میں ٹرانزیکشن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو میرے حساب سے جو قدم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیش لیس اکانومی کی طرف جانا چاہیے۔ جب ڈاکومنٹڈ اکانومی ہوگی تو یقیناً اس پہ 0.5% بھی آپ ٹیکس لگا دیں گے تو آپ کا ٹارگٹ پورے ہو جائیں گے۔ اب یہ جو اوپر سے آ کے کرنے کی کوشش ہے نا، دیکھیں یہ کیلکولیشن بنانی تو بڑی آسان ہے کہ میں تو جیسے اب سیل ٹیکس کے پہلے یہ قانون تھا کہ اس میں جو 50 لاکھ کی جو 50 کروڑ کی جو آمدن ہوگی اس پہ سیل ٹیکس ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کو بھی انکلوڈ کر لیا، اس لیے وہ حسابات بن جائیں گے۔ کنسلٹنٹ موجود ہیں جو ٹیکس کو کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے کر لیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ٹیکس کی جو نئی اسکیم بنائی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ تو اس میں وکیلوں کو فائدہ ہوگا، کنسلٹنٹ کو فائدہ ہوگا، ان کی فیس جائے گی، گورنمنٹ کو نہیں ملے گا کچھ، لیکن جو پہلے سال نہیں ملے گا، ہاں دوسرے تیسرے سال ملنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ باقاعدہ طور پر جو نان ٹیکس فائلر اور جو لیٹ ٹیکس فائلر تھے اس کو بھی باقاعدہ طور پر ختم کر دیا گیا۔ لیٹ ٹیکس میرے خیال میں اگر یہ کہا جائے کہ نان ٹیکس فائلر کو غیر مسلم قرار دیا جائے تو تب ہی ہو سکتا ہے کوئی ہو جائے، نہیں تو یہ کیونکہ ابھی آبادی ہماری اگر 25 کروڑ ہے تو ٹیکس جو فائلر ہیں اس کی تعداد آپ دیکھ لیں کتنی ہے۔ کئی تجارتی مراکز جیسے لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور میں بھی ایسے ہیں جن میں جو ریٹیلر ہے وہ ٹیکس نیٹ پر موجود ہی نہیں، یہی اصل میں آپ سے کہنا یہی چاہ رہا ہوں۔ تو اس کو ٹیکس نیٹ پر لانے کے لیے اگر حکومت کی جانب سے یہ تجویز یہ ایک اسکیم لائی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں میں آپ کو ایک مشہور سٹور لاہور کے مشہور سٹور کی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، نام نہیں لیتے، لیکن انہوں نے ایک بل بنایا، آپ ذرا واردات سمجھیں، انہوں نے ایک بل بنایا کہ یہ والے آئٹم میں 18,000 روپے آپ کا بل بنا ہے گروسری کے آئٹمز کا، یہ فنش گڈ کی میں بات کر رہا ہوں، کسی لوز پیکنگ کی بات نہیں کر رہا میں، فنش گڈ کی جس کے اوپر ایم آر پی انکلوڈنگ سیلز ٹیکس موجود ہوتا ہے 18%، اس کے نیچے ایک لائن لگائے اور کہا جی 18% فردر ٹیکس۔ مجھے بتائیں ایک عام آدمی جو پہلے ہی شیمپو صابن ہر چیز خریدنے پہ اوپر ٹیکس جو ہے وہ دے رہا ہے، اس کے اوپر اضافی کون سا سیل ٹیکس ہے یہ مجھے بتائیں نا، یا تو پھر اس کا ریبیٹ ملے کہ جی بھائی آلریڈی میں نے 2 دفعہ سیل ٹیکس دے دیا، وہ میرے بجلی پہ بھی آ رہا ہے تو میں جو ٹیکس ریٹرن فائل کروں اس میں سے یہ نکال دیں، مجھے اس کا طریقہ کار نہیں ہے۔ لیکن جو ابھی دیکھیں بیسکلی ٹیکس ہدف کو پورا کرنے کے لیے عوام کو تجارتی مراکز کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے سب سے پہلے ایف بی آر کو ٹھیک کریں۔ اصل بات تو یہ ہے نا کہ جو ایف بی آر میں جہاں مسئلہ ہے وہاں پہ تو ٹھیک کرے نا۔ بلال اظہر کیانی کی جانب سے تو کہا گیا ہے کہ جو بھی دکانداران ہیں چاہے وہ ریٹیلرز ہیں جن کی آمدن جو ہے وہ 20 کروڑ تک ہے، ان کو اگر وہ اپنے آپ کو ٹیکس نیٹ میں لاتے ہیں، نئے فائلرز بھی بنتے ہیں کیونکہ پرانے لیٹ فائلرز کی بھی شک کو ختم کیا گیا، اگر وہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں اور صرف فقط 25,000 روپیہ جو ہے وہ مقرر کیا گیا۔ سر میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی نہیں ہونا نا، مسئلہ تو یہ ہے وہ ٹیکس جو کنسلٹنٹ ہے وہ لے جائے گا، گورنمنٹ کو نہیں ملے گا۔ دیکھیں جب آپ کو ایک اسکیم متعارف کروائی گئی تو آئی ڈونٹ تھنک اس کے لیے اچھا اس میں ایک چیز ہو سکتی ہے پوری دنیا میں، اب ہمارے ہاں میں اگر کسی عام آدمی سے کہوں نا کہ یار ٹیکس دینا وہ ایگری ہو جائے گا، لیکن
وہ کہے گا میں ایف بی آر کو ٹیکس نہیں دوں گا. FBR کو کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ ادارے کے اندر اصلاحات لے کے آئیں, وہ جو خوف اور جو ہراسمنٹ کا کام, دیکھیں آپ ایک کاروباری آدمی, آپ کے پاس سرمایہ ہے, جب وہ اس کو لگے گا کہ میرا اکاؤنٹ ادھر اٹیچ ہو جائے گا اور میری طرف ڈائریکٹلی جو ہے وہ کٹوتی ہو جائے گی, تو وہ دیکھیں نہ بینک میں کوئی پیسے رکھے گا نہ کوئی ٹیکس فائلر بنے گا. باقاعدہ طور پر ایک آفیشیل اکاؤنٹ جو ہے اس میں ٹیکس کی جو رقم ہے وہ جاتی ہے. اس کے بعد کیانی صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ بھی اعلان فرمایا کہ وہ جو سرٹیفکیٹ یا وہ جو ایک آویزہ ایک پوری لائن لکھی جائے گی, کس طریقے سے انہوں نے ایک اسکیم کو روکنا ہے کہ اس دکان میں زورے والا اچھا ہے کوئی بھی نہیں آئے گا, کوئی بھی نہیں آئے گا. یہ بات ہے, یہ بات پہلے بھی کی ہے. اب آپ کو شاید پتا ہوگا اس بات کا, تھوڑا سا اس پہ ناظرین کی انفارمیشن کے لیے بتاتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر قوانین ہے ٹیکس کے حوالے سے وہ والنٹیئر ہے. یہ آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں یہ بات ہوئی تھی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ حسابات بنائے جاتے تھے FBR کی طرف سے, وہ بل پے کرنا ہوتا تھا, لیکن اس وقت جو ریٹرن فائلنگ کا سسٹم بنا ہوا ہے وہ والنٹیئر ہے. مثال کے طور پر آپ کا جتنا بھی کاروبار ہے, آپ نے سیل ٹیکس کی, انکم ٹیکس کی جو انٹرن بھرنی ہے, آپ نے اپنے اسسمنٹ کے مطابق بھرنی ہے, اپنی مرضی کے مطابق بھرنی ہے. ہاں آپ کو کہیں آڈٹ ہوگا تو پھر FBR اس میں آ کے آپ سے پوچھے گا کہ یہ والے اتنے حسابات میں پرابلم ہے یا نہیں ہے. اس کے ٹیکس نظام کو آسان بنانا اصل بات ہے, آسان بنانا چاہیے اور ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وفاقی بجٹ میں باقاعدہ طور پر جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ ایک بوجھ جو پڑنے جا رہا ہے, بڑا بوجھ, تقریباً 15.2 یعنی 15,200 ارب روپیہ جو ہے وہ لیوی کی مد جی تقریباً 15 سے 16,000 ارب روپیہ لیوی جو ہے وہ رکھی جائے گی. بالکل. اس کے لیے اس کے کیا تاثرات مرتب ہوں گے, یہ کہاں سے آئے گا؟ اب میں آپ کو اس کی نا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں تھوڑی سی, کہ ناظرین کی انفارمیشن کے لیے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ حکومت جو فیڈرل ہے وہ رونا رو رہی ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. صوبوں کو NFC ایوارڈ کے ذریعے زیادہ منتقل ہو جاتے ہیں, وسائل فیڈرل کے پاس کم ہے. تو اس کا انہوں نے ایک حل نکالا ہوا ہے کہ جو FBR کی جو محصولات ہیں وہ تو یقیناً ڈیوائیڈ ہوں گے جیسے صوبوں میں ہوتے ہیں, لیکن جو نان FBR انکم ہے جیسے کہ لیوی, پیٹرول لیوی یا کاربن لیوی کی بات ہو رہی تھی, تو یہ جاتا ہے وفاق کے پاس اور اس کی تقسیم نہیں ہوتی. تو یہ ایک ڈائریکٹ طریقہ نکالا گیا ہے تاکہ عوام کی جیبوں سے ڈائریکٹ نکال لیا جائے. تو پھر کہتے ہیں نان فائلر, جو آپ پیٹرول لیتے ہیں اس پہ آپ لیوی 117 روپے دے رہے ہیں اس وقت, تو پھر آپ نان فائلر ہیں. تو اس سے لگتا ہے کہ پھر لیوی جو اتنا بڑا حذف دیا گیا, اس سے باقاعدہ طور پر جو ہے عوام کو ٹیکس, مزید ٹیکس بڑھائے جائیں گے اور مہنگائی جو ہے اس کی شرح میں اضافہ ہوگا. کہا بھی گیا ہے کہ 8.5% جو ہے مہنگائی کی شرح میں جو ہے وہ تناسب جو ہے اس کا جائے گا. اچھا اب بات کی جائے ڈاکٹر صاحب, وفاق کا بجٹ کے بعد اب بجٹ آئے گا صوبائی. جی. تو صوبائی بجٹ میں, وفاق کے بجٹ میں کہا گیا ہے کہ جو خاص طور پہ انفراسٹرکچر اور ترقیاتی پروجیکٹس جو ہیں ان کا بجٹ جو ہے وہ کم کیا جائے گا, کم جو ہے وہ ایسے پروجیکٹ کیے جائیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے وقت میں جی 12 جون کو جو بجٹ پیش کی گیا وفاقی, اس کے بعد صوبوں کی باری ہے. اس میں ایک میں خبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں کہ جو KP کے اسمبلی ہے انہوں نے, یا KP کے گورنمنٹ ہے, انہوں نے ایک علیحدہ سے اپنا جو ہے وہ 1.5 اینٹ کی مسجد ہمیشہ بنانی ہوتی ہے, اور انہوں نے کہا ہے جی ہم 3 مہینے کا جو ہے وہ بجٹ دیں گے. یہ ایک الگ منطق انہوں نے پیش کی ہے. اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کیا محرکات ہیں, یقیناً کچھ نہ کچھ سیاسی ہوں گے. اور رہی پنجاب کے گورنمنٹ کی بات, تو یہ پنجاب گورنمنٹ کے حوالے سے تھوڑی سی کنفیوژن جو ہے وہ اس وقت کریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ پہلے جو بجٹ کی اناؤنس کرنے کی ڈیٹ تھی 12, پھر وہ کیونکہ فیڈرل بجٹ 12 تاریخ کو ہو گیا, اب یہ 16 کو منگل والے دن اجلاس بلانے کا کہا گیا ہے, لیکن ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. لیکن اللہ پاک جو CM صاحب کو صحت دے, تو یقیناً اس سے بھی بہت ساری چیزیں جڑی ہیں. تو یہ جو کیا سرائیاں بھی ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی. اچھا آپ مجھے اب وہی بات دوبارہ آئے گی کہ جو سوال یہ ہے کہ پنجاب اپنے اس بجٹ میں, پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے, چونکہ CM پنجاب جو ہے مریم نواز کی جانب سے کافی زیادہ ترقیاتی پروجیکٹ جو ہیں وہ جاری ہیں جی, اور وفاق سے بھی انہوں نے کم شیئر لیا. یہ بھی کئی جو پروجیکٹس ہیں وہ ابھی انڈر پروسیس ہیں, اور کئی پروجیکٹس آگے شروع کرنے کا اعلانات. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پچھلے مہینے کی خبر تھی, میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں ٹرشری کیئر کے حوالے سے. وہاں پہ یہ تھا کہ جی فنڈز جو ہیں وہ لیپس ہو رہے ہیں, اور نہیں سوری فنڈ جاری نہیں ہو سکے.
سر فنڈ جو ایلوکیٹ ہوئے تھے پچھلے بجٹ میں جو 640 ارب کا صحت کا بجٹ تھا اس میں جو ہے وہ فنڈ متعلقہ جو محکموں کو اس کو جاری نہیں ہو سکے, یہ ایک الگ بات تھی. لیبس ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہاں پہ جو ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جو سی ایم صاحبہ کا ویژن ہے بے شک ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن وفاق کی طرف سے کٹ لگ گیا اس دفعہ اور سبسڈی بھی فضل نہیں دے سکتی سرکاری وہ جو ترقیاتی اور اس میں جو انڈر پروسیس ہمارے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو بھی. اور اس میں ایک مزید بھی بات ایڈ کرتا چلوں, ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فرید راجہ صاحب, پاکستان کے سے پولیٹیکل شخصیت بھی جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے. فرید راجہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فرید صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ. فرید صاحب بات ہو رہی ہے پاکستان میں وفاقی بجٹ کے حوالے سے, اور وفاق کے بجٹ کے بعد اب جو صوبہ پنجاب کا بجٹ پیش ہونا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت, پیپلز پارٹی کا واک آؤٹ اور وفاقی بجٹ جو پیش کیا گیا ہے, واک آؤٹ کے بعد واپس 5 منٹ میں ہی واپس آ جانا, اور عوامی ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے وفاق اس بجٹ پہ؟ دیکھیں ریلیف کا لفظ تو وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی ریلیف ملا ہو, یہاں تو تکلیف ہی تکلیف ہے, ریلیف نہیں ہے. عام آدمی کے لیے کون سی چیز ہے کہ جسے ہم یہ کہہ سکیں کہ عام آدمی کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے؟ پہلے بجٹ کے اندر تنخواہ دار طبقہ انتظار کرتا تھا یا پینشنر انتظار کرتے تھے تو 20% اعلان ہوتا تھا, 15 سے 20% کا اعلان ہوتا تھا, اور یہ ہوتا تھا عام طور پر ہو جاتا تھا. اگر بہت ہی کم کر کہیں ہوتا تھا تو 10 کا اعلان کرتے تھے, بعد میں 15 کر دیتے تھے. جی بالکل ایسا. اب 7% ہے, اور وہ بھی جو ہے نا کہ وہ کہا گیا. صاحب اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے جو ان پر ٹیکسز لاگو تھے, اگر میں آ رہا ہوں کہ ٹیکسز بہت زیادہ بڑھا دیے پہلے ہی, یعنی صرف تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے, ٹیکس بڑھا دیے اور ان پر. اور فرید راجہ میں یہاں پہ آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کہ ٹیکسز میں تو کمی کی گئی ہے, 2 سے لے کر 5% تک جو ٹیکس نیٹ ہے اس فیصد میں کمی کی گئی ہے. بڑے تنخواہ داروں کو, یعنی جو ریلیف دیا گیا ہے وہ چھوٹے تنخواہ داروں کو نہیں دیا گیا, بڑے تنخواہ داروں کو ریلیف دیا گیا ہے. مطلب ہمارے پیش نظر تو جو ہے وہ چھوٹے تنخواہ دار ہیں, وہ بڑے تنخواہ داروں کو ریلیف دیا گیا ہے. آپ ذرا دوسری طرف دیکھیں کہ جہاں پہ جن کو یعنی آپ سپر ٹیکس وہ, اور اسی طرح سے جو ہمارے جن کے پاس بیرون ملک پراپرٹیز تھی ان کو ریلیف دیا گیا, یعنی جنہوں نے دبئی کے اندر جنہوں نے پراپرٹیز لی گئی. جی بالکل. ان کو کیپٹل ویلیو ٹیکس ہے ان پر ختم کیا گیا ہے. یعنی گویا کہ یہ سارا کا سارا جو ہے وہ خوشحال طبقے کے لیے یا لوٹ مار کرنے والے طبقے کے لیے اس میں ریلیف ہے. 50 کروڑ. جی پاکستان میں جب بھی بجٹ پیش کیا جاتا ہے عوام کافی زیادہ دلچسپی سے سنتی تھی. اب وہ خاطر خواہ دلچسپی بھی, عوامی دلچسپی اس بجٹ میں نظر نہیں آتی. لیکن اگر اس بجٹ کی اوورال بات کی جائے تو میں نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی ایک جو پراپرٹی کا فائلر سسٹم ختم کرنے پر بھی جو ہے اس اقدام کو کافی سراہا گیا. اگر مثبت بات کی جائے اس بجٹ میں تو کافی چیزیں مثبت بھی ہیں جس کو آپ کی جماعت کی جانب سے بھی سراہا گیا. نہیں, جو مثبت چیزیں ہمارا تو یہ ہمیشہ پازیٹیو چیز رہی ہے کہ جو اگر کوئی مثبت چیز ہوتی ہے ہم اس کو سراہتے ہیں. لیکن اگر کوئی چیز اس میں نہیں ہوتی, مثلا 36 اشیاء جو ہیں, عام اشیاء جو ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں, جی ایس ٹی جو ہے وہ بڑھائے گئے ہیں, اور وہ بھی عام قسم کی چیزوں کے اوپر جی ایس ٹی جو ہے وہ نافذ ہوا ہے. زرعی ادویات پر جی ایس ٹی میں اضافہ ہوا ہے جس کا تعلق جو ہے وہ عام ان پر ہمارے کسانوں پر یا کاشتکاروں پر ہے. اور اسی طرح سے جن 50 کروڑ تک کی آمدنی پر سپر ٹیکس وغیرہ, یعنی یہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کا تعلق ہمارے عام آدمی. ریلیف تو وہ ہوتا کہ جو ختم کیا جاتا
پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ ختم کی جاتی. ریلیف تو تب محسوس ہوتا کہ جب آپ اس پہ بجلی کے ٹیرف پہ اور گیس کے ٹیرف کے اندر کمی کرتے اور ان پر ٹیکسوں کا خاتمہ کرتے. عام آدمی تو ریلیف تب محسوس کرتا. اس کے لیے تو بجلی کے بل اگر کم ہوتے ہیں, اگر گیس کے بل کم ہوتے ہیں, اگر اس کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کم ہوتا ہے, اسے تو وہاں ریلیف ملتا. اس کے لیے تو ادویات مہنگی ہیں, اس کے لیے تو کھانے پینے کی چیزیں مہنگی ہیں, اسے کہیں پر کمی نہیں. اسے کمی وہ اگر بجٹ کے بعد کل بازار میں جائے اور اسے کوئی چیز کمی والی محسوس نہ ہو بلکہ پہلے سے مہنگی محسوس ہو, تو اس نے بجٹ کو کیا کرنا ہے. پراجا صاحب, اس بجٹ میں اگر آپ تعلیم اور صحت کی بھی بات کی جائے, جیسے آپ نے بھی کی, تو تعلیم کے لیے 46 ارب اور وفاقی صحت کا جو بجٹ ہے 26 ارب روپے صحت کے لیے مختص کیا گیا وفاق میں. کیا یہ ڈبل فگر جو ہے وفاق کی جانب سے صحت اور تعلیم کے لیے کافی ہے؟ اور میرے خیال سے بنیادی سہولیات جو ہیں وہ عوام کے لیے سب سے پہلے وہ تعلیم اور صحت ہی ہیں. اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر مدثر علوی آپ بھی اس بات پر بتائیے کہ کیا جو صحت کا اور تعلیم کا بجٹ ہے یہ کافی ہے؟ السلام علیکم فرید پراچا صاحب, مدثر علوی عرض کر رہا ہوں. جی کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی ایک آئی پی پیز کے خلاف بڑی زبردست مہم چلائی تھی اور اس وقت کافی ریلیف بھی ملا ہے, تو کوئی فیصلہ کن مہم چلائیں جو کیپیسٹی پیمنٹ کی صورت میں سرکولر ڈیتھ جو ہے وہ ہمارا بجلی سیکٹر میں حکومت برداشت نہیں کر پا رہی, کوئی اسی قسم کی پنڈی میں طریق چلائیں اور مال روڈ وہاں پہ بند کریں کوئی, تاکہ کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف تو گارنٹی ہو, حکومت اور یہی رہتی ہے. اس میں جماعت اسلامی کے حوالے سے بتائیے گا. بالکل, آپ کے جو آپ کی جانب سے یہ تو بالکل ایک ڈاکہ پڑ رہا ہے نا, یعنی بند کارخانوں کے پیسے دے رہی ہیں, عام آدمی دے رہا ہے. اس ڈاکے کو روکنے کے لیے تو اب بالکل سڑکوں کے اوپر ہی نکلنا ناگزیر ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. حکومت صاحب, آپ کی جماعت کی جانب سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دھرنا دیا جاتا تھا, پروٹیسٹ کیا جاتا تھا, تحریک جو ہے وہ چلائی گئی تھی ڈاکٹر صاحب ایک دھرنا اور, لیکن وہ دھرنوں کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ نہیں کوئی ختم نہیں کیا گیا. پہلے سے بڑے دھرنے اب ہماری لسٹ کے اندر ہیں, وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا پراجا صاحب, اب وفاقی بجٹ کے بعد میں چاہوں گا کہ آپ سے بات کی جائے جو ہمارا اب وفاق کے بعد صوبائی بجٹ جو ہے وہ پیش ہونا ہے. صوبائی بجٹ میں پاکستان کا جو بجٹ ہے وفاق کا, اب اس کے مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ کوئی تبدیلی اس میں ہوگی, لیکن آپ کی جماعت کی جانب سے جو تجاویز کچھ پیش کی گئی ہیں پنجاب کی حکومت کو بجٹ کے حوالے سے. جی بالکل کی گئی ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت نے جو کچھ ایک ہوائی جہاز خرید کے اور اس کے علاوہ یہ کہ کرپشن وغیرہ جو یہاں پر بہت زیادہ ہے, تو ایک اچھا ٹیسٹ نہیں پنجاب کی حکومت نے سامنے لائے. حالانکہ بعض پہلوؤں پر پنجاب کی حکومت کی کارکردگی ہے کہ جس پہ لوگ سمجھ سکتے تھے کہ پنجاب کی حکومت ممکن ہے کہ کچھ لوگوں کو ریلیف دے سکے, لیکن زراعت کا شعبہ ایسا ہے کہ جس میں لوگوں عام آدمی کو, حالانکہ پنجاب ایک زرعی اجناس پیدا کرنے والا صوبہ ہے, لیکن یہاں کے کسان کو, کاشتکار کو کچھ نہیں مل رہا. اچھا جی پراجا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سے اہم 3 پارٹس ہیں, کون سی اہم 3 تجاویز ہیں جو آپ کی جانب سے دی گئی ہیں اور ان پر آپ سمجھتے ہیں کہ عمل درآمد فوری ہونا ضروری ہے, تاکہ غریب عوام کو, جو ہمارے جو مڈل کلاس طبقہ ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, ان کو ریلیف حاصل ہو. وہ 3 ایسی کون سی تجاویز ہیں جو بہت اہم آپ کی جانب سے سمجھی جاتی ہیں؟ جی ہم ایک تو یہی سمجھتے ہیں کہ پنجاب جو ہے نا جی, وہ تو کم از کم تنخواہوں میں اور اپنے پینشنز میں پنجاب جو ہے وہ 15 سے 20% اضافہ جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ کرے. اور اسی طرح تعلیم کے لیے, یعنی اس لیے کہ تعلیم جو ہے وہ صوبائی سبجیکٹ ہے, پنجاب جو ہے وہ تعلیم میں اپنے بجٹ کا ایک بڑا حصہ تعلیم کے لیے مختص کرے.
پھر اسی طرح سے ہماری طرف سے اس بات کو کیا گیا ہے کہ زراعت میں یعنی ایک طرف سستا آٹا ملنا چاہیے شہریوں کو، لیکن دوسری طرف کسان کو اس کی محنت کا حصہ ملے، اور اس کے لیے انپٹس جو ہے وہ انپٹس جو ہے وہ بہتر ریٹ کے اوپر ملے۔ یہ ہماری طرف سے تجاویز جو ہیں وہ ان کو دی گئی ہیں، اور اس طرح سے اور ایک تفصیلی ہے، لیکن خلاصہ آپ نے 3 کا پوچھا ہے تو 3 میں ہم نے زراعت، صحت اور تعلیم، ان کو ہم نے ٹاپ کے اوپر رکھا ہے۔ آخری سوال آپ سے کروں گا راجہ صاحب کہ پنجاب ہمارا بھی ہے، پنجاب ہمسایہ ملک کا بھی ہے، ہمارے ہاں بجلی میں تقریباً ان گنت درجنوں ٹیکسز ہیں جس سے عوام کافی زیادہ پریشان حال بھی ہے، اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ 90% عوام جو ہے وہ بجلی کا بل ادا نہیں کر رہی، ان کو فری بجلی فراہم کی جاتی ہے، اور ہمارے ہاں سراپا احتجاج ہے عوام بجلی کے بلوں پر، خاص طور پہ جو ہمارا مڈل کلاس یا وائٹ کالر طبقہ ہے کہ بجلی کے بل کی مد میں ہی بجلی کے بل ہی اتنے آ جاتے ہیں کہ ان کی تنخواہ جو ہے وہ بجلی کے بل ادا کرنے میں صرف ہو جاتی ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی کے بلوں میں ریلیف جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک اہم ٹاپک ہے پنجاب کے لیے بھی؟ یہ بالکل، بجلی کا بل تو ہے تو چونکہ یہ وفاقی موضوع، لیکن بجلی کا بل سب سے زیادہ پنجاب میں ہی دیے جاتے ہیں۔ پنجاب کی حکومت کی طرف سے وعدہ کیا گیا تھا نا الیکشن سے پہلے 200 یونٹ تک۔ جی بالکل دیے، ان کی اس حکومت نے وعدہ کیا تھا، تو اب یہ ہے کہ یہی موقع آیا ہے کہ پنجاب کی حکومت جو بڑے دعوے کرتی ہے اس کو چاہیے کہ پنجاب کے عوام کو، پنجاب کے کاشتکار کو گرین جو ہے وہ بجلی دے، اور پنجاب کے عوام کو یونٹس کے اندر جو ہے وہ خاص طور پر 200 یونٹ تک کا جو ان کا اپنا اعلان ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے، اور مہنگی بجلی جو ہے وہ پنجاب کے عوام کو سستی کر کے یہ فراہم کرے، اور بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ لائن لاسز وغیرہ ان کے اوپر اور ڈسکوز وغیرہ کے معاملات کو ٹھیک کر کے یہاں پر اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آفرید پراجا صاحب، آپ کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور آپ نے اپنی تجاویز جو ہیں وہ بھی حکومت کو دیں، اور نیکسٹ آنے والا جو صوبائی بجٹ ہے پنجاب کا، اس سے امید ہے ابھی بھی ہماری عوام کو کہ اس میں ریلیف جو ہے وہ مڈل تک کلاس طبقے کو یا جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے ریلیف کی جو سکیمز ہیں اس بجٹ میں جو ہے وہ پیش کی جائیں گی پنجاب حکومت کی جانب سے۔ یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، حاضر ہوتے ہیں ایک بریک۔